बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये नई हुकूमत जिसको 5-6 माह मुकम्मल हो रहे हैं, जो नए पाकिस्तान का नारा लेकर आई, दो नहीं एक पाकिस्तान जिनका नारा है, तब्दीली जिनका नारा है, तब्दीली किस हद तक आई है उस पर तो यकीनी तौर पे हम रोज़मर्रा अपने शोज़ के अंदर बात कर भी रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शख्सियत, एक ऐसे शख्स जिनका इमरान खान साहब के जो हामी रहे, उनके नज़रिए के हामी रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करते रहे, हमारे अपने टॉक शोज़ में आके काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस हवाले से बात की है। उनकी सोच और फ़िक्र में यकीनी तौर पे तब्दीली आई है, जो कि ओवर द वीकेंड अगर हम देखें पिछले हफ्ते से ये एक स्टोरी जो है चल रही है व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे जिक्र हो रहा है, और वो शख्सियत हैं जनाब हसन निसार साहब। सीनियर कॉलमिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, दानिश्वर हैं, उनसे हमेशा ही सीखने का मौका मिलता है। आज सीखने की कोशिश ये करेंगे कि उनकी सोच और फ़िक्र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर, उनकी हुकूमत को लेकर जो तब्दीली आई है वो क्यों कर आई है। हसन निसार साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो सर ये फरमाइएगा कि हम पिछले वीकेंड से वो मुख्तलिफ टॉक शोज़ के आपके क्लिप्स भी चल रहे हैं, हर जगह पे सर्कुलेट कर रहे हैं, वो यकीनी तौर पे हम देखते आ रहे हैं, और उसमें आप मुख्तलिफ वजूहात भी बता रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल पहले करना चाहूँगी कि बहुत लोग कह रहे हैं कि हसन निसार साहब थोड़ा टाइम दे देते, 5-6 महीने तो हुए, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? अच्छा, देखें, पहली बात तो ये है कि लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, मैं जो बात कर रहा हूँ वो सारे लोग कर रहे हैं। मेरा चूँकि लहजा ज़रा मुख्तलिफ है, मेरे जुमलों की कंस्ट्रक्शन, मेरा बात करने का अंदाज ज़रा थोड़ा मुख्तलिफ है लोगों से, इसलिए वो दैट हिट्स वेरी हार्ड। हालांकि बात तो मैंने कोई एक आध मैंने थियरी फ्लोट की है कि ऑनेस्ट लीडर काफ़ी नहीं होता, उसके लिए मैंने पाकिस्तान की तारीख की मिसाल दी। अदरवाइज जनरली मैंने वही बातें की जो लोग कर रहे हैं। खल्के खुदा सादिया ये बात कर रही है। आज इनकी मीटिंग का हाल मैं टीवी पे देख रहा था। बिल्कुल। इनके अपने लोग इनकी ऑफिशियल मीटिंग में, ये आप जो बात कर रहे हो 5 महीने की, तो ये माफ करना, आप मतलब यू आर लाइक अ डॉक्टर टू मी, ये थोड़ी बच्चगाना बात है। उसकी वजह है मीटर हुसैन ऑन। देखो, मैं जाता हूं एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक, तो आप कहो कि ये 3 घंटे में या 2.5 घंटे में ये पेपर, वो भाई साल था मेरे पास। आई एग्री टू योर दिस पॉइंट। मैं बात कर रही हूँ कि कुछ क्रिटिक्स जो है ना, वो इस चीज को बड़ा वो लेकर चल रहे हैं। नहीं, एक मिनट, डोंट इंटरप्ट, सारा फ्लो बर्बाद कर दोगे आप। जी, इंटरप्ट ना करें। 22 साल की स्ट्रगल, अच्छा भाड़ झोंकते रहे आप, उसको 22 साल को भी छोड़ देते हैं, वो माफ कर देते हैं। लेकिन मीनार पाकिस्तान के बाद, जो टेक ऑफ के बाद, यानी प्रॉपर टेक ऑफ के बाद, कि ये वक्त है होमवर्क का। 99% लोग पॉलिटिकल पार्टीज में लल्लू पंजू टाइप होते हैं, ठीक है, वो जलसा जुलूस टाइप, स्टेज और धमाले और वो डांस और फलाने और वो चीक्स पे ये और वो और कंटेनर, ये होता है। लेकिन असूलन जो मैं तवक्को कर रहा था, जिससे मुझे ज्यादा झटका लगा, वो ये कि भाई प्रोफेशनल्स, टेक्नोक्रेट्स बैठते हैं, वो विजिबल नहीं होते, वो दिखाई नहीं देते, उनके थोबड़े नहीं छपते, उनके नाम नहीं लोगों को मालूम होते, लेकिन काम हो रहा होता है। वो ये आने के बाद टास्क फोर्सेस बनाने बैठ गए। बिल्कुल ठीक है। खैरत। और एक बात, ये एक मिनट, ये पहले पूरी बात सुन रहे हैं, पूरी बात को समझ लें अच्छी तरह। लेट मी कम्युनिकेट प्रॉपरली। दूसरी बात यह है कि इस तरह ओवर रिएक्ट करने की, एक तो मैंने बताया बिकॉज माई वे ऑफ कम्युनिकेटिंग थिंग्स इज डिफरेंट, वो हिट्स। अदरवाइज तो जबान ज़द-ए-आम है ये सारा कुछ। लोग मुझे राह चलते रोक रोक के पूछते हैं। ये जो मेंटालिटी है, ये बहुत ज्यादा जो रिएक्ट किया गया है मेरी इस बात पे, तो वो देखें, आप ये बात ज़हन में रखें कि सब्जेक्ट्स और सिटीजन्स की मेंटालिटी डिफरेंट होती है। हम गुलाम हैं, हम रियाया हैं, हम शहरी नहीं हैं। अदरवाइज पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, ये इबादत गाहें नहीं होती, ये पीर खाने नहीं होते। पॉलिटिकल लीडर्स ना अवतार होते हैं, ना देवता होते हैं, ना औलिया होते हैं।
تو یہ اوور ریئیکٹ کرنا دیکھو بھائی، میں اپنے بیٹے کے بارے میں بہت لائک اینی ادر فادر، نتھنگ ویری ایکسیپشنل، بٹ آئی لو مائی چلڈرن. ان کو ویکیشنز پہ باہر جاتے ہیں، فلانا کرتے سارا کرتے، لیکن اگر یکدم مجھے پتہ لگے کہ تو بی گریڈ اور سی گریڈ اور ڈراپ ہو گیا یا وہ سیمسٹر اس کا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ صحیح ہے، obviously وہ ایک آپ کے ساتھ میں ملا کبھی نہیں، ہماری ایک نہیں سنیں، آپ کا کوئی میں پروگرام دیکھوں جس میں مجھے کوئی فلا نظر آئے اور میں پوائنٹ آؤٹ کروں، تو وہ لو اینڈ افیکشن ہوگی. ایک بڑے بھائی کی ایک بزرگ کا کہ وہ نشاندہی کر رہا ہے. آج میں نے کالم لکھا ہے، کل کوئی خاتون پیپلز پارٹی کی کوئی بچی کہہ رہی تھی، کوئی ان کی پتہ نہیں سیکٹری میکٹری تھی کوئی اطلاعات کی، کہ وہ یہ کیا نام ہے اس کا، کیا وزیر اطلاعات جو ہے فواد یہ چودھری کراچی گیا، تو اس نے کہا کہ وہ فواد کہ یہ محمد بن قاسم ثانی ہے اور یہ ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ حجاج بن یوسف نے اس کا کیا انجام کیا تھا. تو اب ریٹن کالم کہ یار تھوڑا تو پڑھ لکھ لو. صحیح. حجاج بن یوسف کا وہ سگا بھتیجا اور داماد تھا. اچھا، اب اگر میں جو بات عام آدمی کر رہا ہے، جو اس ملک کا انٹلیکچوئل کر رہا ہے، جو خود پارٹی کے اپنے عہدیدار کر رہے ہیں، اگر وہی بات میں نے کر دی ہے، صحیح، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں ایسا کیا کر گیا ہوں. کیوں ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، I totally understand your point. صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز جو زبان زد عام ہے، جو چیز سڑکوں پر ہو رہی ہے، جو ایک سبزی فروش کر رہا ہے، ٹھیلا لگانے والا کر رہا ہے، وہ آپ نے کر دی. آپ کا انداز ایسا ہے بولنے کا، بات کرنے کا، کہ لوگ اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں. بٹ اچھا ہے، بتانا چاہیے جہاں پہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوں، اور وہ ایکسپیکٹیشنز خود بنائی گئی ہوں انفیکٹ، کہ ہم آئیں گے تو پھر ہر چیز جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں حسن نثار صاحب ایک سوال، یقینی طور پہ عمران خان صاحب نے جب حکومت فارم ہوئی کہا کہ ہمارے پاس اتنی عددی برتری نہیں ہے، اتنے نمبرز نہیں ہیں کہ ہم خود حکومت بنا سکتے. کہیں ایم کیو ایم سے، کہیں پی ایم ایل کیو سے، ایسے لوگ جن کے حوالے سے خود ماضی میں بڑی تنقید کرتے آئے ہیں، ان کے خلاف بات کرتے آئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک سب سے بڑی مصیبت بن رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ڈیلیور کرنے میں ظاہر مسئلہ تو ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ کچھ اور پارٹیز آ جائیں جو آپ کے نظریے کے مخالف ہوں؟ سر یہ بڑی دلچسپ بات ہے آپ نے جو چھیڑی ہے. دیکھیں، آپ نے حضور نے فرمایا تھا کہ دعا مانگنے سے پہلے سوچ لو کہیں قبول ہی نہ ہو جائے. اب میں پرسنلی دعا مانگتا تھا کہ اللہ پاک ان کو 2/3 میجورٹی ملے تاکہ یہ مطلب کھل کھیلنے جو کرنا. اب میں کروڑ شکر رب العزت کا ادا کرتا ہوں کہ یہ بالکل بڑے نیرو مارجن پہ چل رہے ہیں. یہ پتہ نہیں نون لیگ یہ کہتے پھر رہے ہیں، ہمیں ان کو بھی بات کرنی نہیں آتی کہ جی ان سے پاکستان نہیں سنبھالا جا رہا، وہ ان سے اپنی زبانیں نہیں سنبھالی جا رہی. وہ شکر ہے کہ یہ اس طرح کی پوزیشن ان کی نہیں ہے کہ یہ دلتیاں جھاڑتے پھریں. یہ تو نہ ہونے کے باوجود دلتیاں جھاڑتے پھر رہے ہیں. پچھلے دنوں میں پرووک کہاں ہوا ہوں، میں سوچ رہا تھا ٹائم اور دے رہا ٹائم. بھائی مینار پاکستان کے بعد تم نے تیاری نہیں کی تو تم جاہل ہو. روتے پھر رہے ہو کہ ملک کی اقتصادیات ایسی ہے، تو مجھے گھر بیٹھے پتا تھا کیسی ہے. بالکل، یہ کون سا افلاطون ہے بھائی؟ اور میں نے تو زندگی میں اکنامکس پریکٹس نہیں کی، میں نے پڑھی ضرور ہے یونیورسٹی میں، لیکن میں نے کبھی پریکٹس نہیں. مجھے گھر بیٹھے پتا تھا کہ یہ ملک کھا گئے ہیں، ان کو نہیں پتا تھا. اچھا، پھر اگر پتا ہے تو چھوڑ دو یا ڈیلیور کرو بھائی. کہانی وہی ہے کہ رسولی نکلی ہے. ان میں 2-4 سوبر لوگ ہیں، ان کے بارے میں میرے جیسا بندہ بات کو کر ہی نہیں سکتا الٹی سیدھی. شاہ محمود قریشی ہیں لگے میں ہیں، وہ بھی ایک بانگی مار رہے ہیں. وہ منیر اکرم کو وہ مستقل مندوب UN میں بنانا چاہ رہے ہیں. پرائم منسٹر کہہ رہا ہے ملیحہ لودھی کو تو کنٹینیو کرے گا. جی تماشا وہاں بھی لگا ہوا ہے. اچھا، وہاں کو سینسیبل لوگ، پرویز خٹک کے بارے میں کبھی سنا ہے کوئی نیگیٹو ریمارک کسی کا؟ شفقت محمود کے بارے میں سنا ہے؟ پنجاب میں کبھی علیم خان؟ اچھا، وہ حرکتیں دولتیاں کوئی اور جاڑ رہا ہے. اور پرووک میں کس بات پہ زیادہ ہوا، یہ سرے عام کھڑا ہو کے میری برادری کے لوگوں کو، جو صبح سے لے کے رات تک رزق حلال کھانے والے بچے، ان رپورٹرز کو کہہ رہا ہے کہ تمیز ہونی چاہیے. آپ یقین رکھنا سعدیہ، غور کرو میری اس بات پہ، جس ملک میں وزیر اعظم نواز شریف جیسا بندہ 3 بار، میں کوئی ان کی توہین نہیں کر رہا، اتنا لمیٹڈ، اتنا نیم خواندہ آدمی
جو پرچیاں پڑھتا پھرتا ہے, جی, جو اقبال کا ایک مصرع ٹھیک نہیں بول سکتا, اگر وہ 3 بار اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا, وہ تو یہ کیا منصب ہے, یہ اس پہ تو ڈیلیور کرو گے تو عزت ہوگی. منصب تو بالکل بے حقیقت ہے, اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. کسی کو کان سے پکڑا, ٹھڈے مارے, چل جدے ہوئے, صحیح کہہ رہے ہیں, کسی کو پھانسی چڑھا دیا, کسی کو لیاقت باغ میں گولی مار دی, پھر دوسری کو مار دی, ایک جا کے ادھر پانڈے مانجتا رہا ہے. ان میں سے وہ پتہ نہیں کیا حسین شہید سہروردی کے ساتھ کیا ہوا, کیا ہے یہ وزارت عظمیٰ, اقتدار, یہ پاگل ہوئے پھر رہے ہیں. سو یہ ایک سارا ایک پیکج ہے. اور دیکھیں, جب سے میں نے ہوش سنبھالا, میں نے بھٹو صاحب کو, میں یونیورسٹی لیول کے لگ بھگ میں آ گیا تھا, میں نے بھٹو صاحب کی ٹیم دیکھی, وہ بھی موسٹلی اناڑی تھے, کوثر نیازی بیچارے, خورشید حسن میر, یہ اپنے ڈاکٹر مبشر حسن, بعد میں طاہر محمود خان آئے, ایون ممتاز بھٹو کو اس سے پہلے کیا تھا, آپ نام لیتے جاؤ, ٹھیک, مصطفیٰ خیر اس سے پہلے صرف ایک آرڈنری ایم این اے وغیرہ تھا. اچھا, اس طرح کے لوگ تھے. نئی ٹیم, اچھا نواز شریف نے اتاری, بے نظیر اپنے پسند کے لوگوں کے لے. اچھا, آصف زرداری نے کئی ناہید خانے فارغ کی, وہ اپنی پسند کے لوگ لے کے آئے. اتنا چھچور پن تو کبھی دیکھا ہی نہیں گیا. اچھا سر, ایک تو یہ فیاض الحسن چوہان کا آپ نے نام لیا, اگر میں آپ سے پوچھ سکوں کہ ابھی جس طریقے سے کچھ اور لوگ, وہ کون سے 3-4 لوگ, 5-6 یا جتنی بھی تعداد ان کی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کو فوراً سے پہلے چینج کر دینے چاہیے, ہٹا دینے چاہیے, یہ امیج پرسیپشن پی ٹی آئی کا, ان کی حکومت کا خراب کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات سنیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں نصیحتیں کیا کرتا. وہ میرے پاس آیا, یا میں کسی نیوٹرل جگہ پہ, یا میں مالم روڈ پہ, نارملی یہ عمران کی عادت تھی, ان دنوں آن ہوتا تھا, فون کرتا تھا کہ خان صاحب آ رہے ہیں, حسن بھائی تو آپ بھی ادھر آ جاؤ. یہ پتہ نہیں 1-2 ریسٹورینٹس آئے رہے, نیم دیم, ٹھیک ہے, تو جا کے میں تو تب بھی کبھی نصیحتیں, مجھ سے تو میری اولاد بھی بھائی, جب تک کوئی پوچھے گا نہیں یا کوئی, اچھا میں کو مفت مشورہ کارپوریشن کھولی ہوئی میں نے. اور دوسری بات یہ ہے, میں دیکھو, میں آپ اس بات کو ذرا پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کرو. سٹیک ہولڈر ہے عمران جی, اس کی پوری زندگی داؤ پہ لگ گئی ہے. اگر وہ ناکام ہوتا ہے, میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا, میں نے کوئی مہینہ پہلے یہ لکھا ہے, بلکہ 1.5 مہینہ پہلے, سٹیک ہولڈر ہے یہ تو گامے ماجی ہیں سارے, یہ تو دم لپیٹ کے, سر لپیٹ کے ادھر ادھر چلے جائیں گے. کوئی 4 پارٹیاں پھر کے آیا, کوئی 3 پھر کے آیا, کہیں اور گھس جائیں گے. ان کا کیا ہے؟ اس کی ایک تاریخ ہے, اس خوش نصیب اور بد نصیب آدمی کی. دیکھیں میں کیا 2 لفظ استعمال کر رہا ہوں اس کے لیے. وہ ایک دیکھیں نا, اس کرکٹر, یہ نان کرکٹر, محنت کی, جان ماری, بیکیم اے ورلڈ کلاس کرکٹر, پھر ورلڈ کپ آ گیا جی, شوکت خانم آ گیا جی, نمل آ گیا جی, فلاں ٹمکاں. اچھا, پھر ایک پولیٹیکل پارٹی اس نے, مرتی پولیٹیکل پارٹی اس نے زندہ کرے کھڑی کر دی. تو ہی ہیز اے ہسٹری, اس کا تو ایک تابناک ماضی ہے. ان للوں پنجوؤں کا کیا ہے؟ یہ تو فضلی بٹیرے ہیں سارے. صحیح, مجھے دکھ بھی اس بات پہ بہت زیادہ ہے. سٹیک ہولڈر تو ہے ہی وہ, بالکل. اور یاد رکھنا, کوئی بڑے سے بڑا جنرل, نپولین واٹرلو کھاتے پڑ گیا, اس کی ساری زندگی کی فتوحات پہ پانی پھر گیا. یہ آٹومن امپائر کا یلدرم تھا, ہوا نیور لاسٹ اے بیٹل. امیر تیمور کے مقابلے پہ ہارا, نام و نشان ہی مٹ گیا. خوارزم شاہ, مطلب یہ آخری جو راؤنڈ ہوتا ہے نا زندگی کا, ایکسکیوز می, وہ بڑا خوفناک ہوتا ہے. اگر یہ جس بری طرح یہ گرتے جا رہے ہیں, فیل ہوتے جا رہے ہیں, تو عمران کی ساری فتوحات لوگ بھول جائیں گے. یاد رکھنا, ٹھیک, ہم تو ہو نہ ہو 10-20 سال کے بعد آپ سنا کرو گے وہ عمران خان جی بیڑا کرک کر گیا سی, اور کوئی معافی نہیں دے گا. میں نے بھی کہا نا کہ سیاسی جماعتیں پیر خانے نہیں ہوتے, عبادت گاہیں نہیں, اور سیاسی لیڈر اوتار نہیں ہوتے. ہمارے یہاں رویہ ہے کہ the king is always right.
تاریخ اور وقت بڑی ظالم چیز ہے، اور آپ نے جیسے کہا کہ خدا نخواستہ اگر ڈیلیور نہیں کرتے، پرفارم نہیں کرتے، سو لوگ جن الفاظ میں یاد رکھیں گے وہ آپ نے خود ہی اظہار کر دیا ان کا. لیکن یہ آپ حسن نثار صاحب، میں اس لیے بات کر رہی تھی، اور آپ نے صحیح کہا کہ جب تک کوئی مشورہ مانگے نہیں تو آپ مشورہ نہیں دیتے یا نصیحت نہیں کرنا چاہتے. لیکن یہاں پر جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی ٹیم ڈیلیور نہیں کرتی تو نقصان صرف اور صرف عمران خان کا ہے. میری بات ہو جائے، میں بات سمجھ گئی. میں اس لیے بیچ میں سوری میں آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے نا بات نہیں، اٹس اوکے پلیز. تو جب میں بول رہا ہوں نا تو مجھے نا اچھا سنو، یہ کامن سینس بھی اپلائی نہیں کر رہے. مثلا یہ کہہ رہے ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری. دیکھیں میں سمجھا رہا ہوں، بات میں آپ سے کر رہا ہوں جی، سمجھا میں نہیں کر رہا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری. اوے ہوش کرو، باہر جا کے پتہ کرو، ملکی سرمایہ کاری بند ہو گئی. اچھا تم الٹے لٹک جاؤ سارے کے سارے، غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں آئے گی. کوئی مہربان ملک تم پہ ترس رحم کھا کے کو لگا دے. اور لیکن میں جینون جسے کہتے ہیں کہ لوگ آئیں، کو انٹرپرینور، کو انویسٹر آئے، جینون انویسٹر آئے. یہ نہیں کہ سعودی عرب نے آ کے یہ کر لیا، ان کے وہ کھیل اور ہے. نہیں آئے گا، تمہاری نیچے تیاری نہیں ہے. میں 2 دن میں کالم لکھ رہا ہوں، آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. 2 دن کے اندر لکھ رہا ہوں. آئی ایم کلیکٹنگ مور فیکٹس. 3 ارب روپیہ لگا گلبرگ کے مین بلوارڈ پہ پروجیکٹ ہے، تیار کھڑا ہے. اس کا 50% وہ 3 ارب روپے کی بات کر رہا ہوں، لیگلی آیا، پاکستان میں آیا، تھرو پراپر چینل آیا. ٹھیک، یہ جو پھوکے بھیڑیے بیٹھے ہیں لیسکو والے، دہاڑی لگانے کے چکر میں ہیں. انکم ٹیکس والے ہو، انکم شروع نہیں ہوئی ہے، کدھر سے آ گئے تم؟ پھنس گئے 2 چوکوں پہ. اس بندے کے بیٹے لڑ پڑے اس کے ساتھ کہ پتہ نہیں تھا یہ ملک کیا ہے. 3 ارب روپیہ تم نے پھنسا دیا. اتنے سال لگ گئے، سینکڑوں لوگوں کو وہاں نوکریاں ملی، اب بھی ہیں، اب بھی پیسہ آ رہا ہے دھڑا دھڑ. چونکہ وہ اس کا کچھ کر ہی نہیں پا رہے. لیسکو والے بلیک میل کر رہے ہیں سارے ہی، سارے کے سارے. میرا وہ 45 سال پرانا یونیورسٹی کا دوست ہے، پاکستان کا سفیر بھی رہا ہے. اوکے. I was shocked when I came to know about that. میں اچھا تھرو آؤٹ اس پروجیکٹ کے دوران ہم ملتے جلتے، یہ وہ موسٹلی ابراڈ، ہر دوسرے مہینے 1.5 مہینے بعد آنا، ہفتہ گزارا کو دوستوں کے ملے چلے چلے گئے. دس ٹائم آئی فاؤنڈ ہم ویری ٹینس. تو میں نے کہا شاہ جی کیا پرابلم ہے؟ کہتا یار کچھ نہیں، بس یہ ہو رہا ہے. اور میں نے چونکہ ڈے 1 سے قسم کھائی ہوئی ہے، میں نے کبھی یہ کام زندگی میں کہیں نہیں کیا کہ پوری دنیا میں ان کا کاروبار ہے کہ یار میں رشوت نہ دیتا ہوں نہ لیتا ہوں. میں نے کبھی پاکستان کا وہ بندہ سفیر رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صحیح، بالکل. یہ اندازہ لگائیں یہ پھوکے بھیڑیے، اور تو غیر ملکی سرمایہ کاری کے انتظار میں بیٹھا ہے. او بھائی چڑیا بھی پھانس نہیں ہو نا تو ٹوکرا رکھتے ہیں، نیچے چوگا ڈالتے ہیں، ڈنڈی لگاتے ہیں، اس کے ساتھ دھاگا باندھتے ہیں. بچپن میں ہم یہ کام کیا کرتے تھے. او بھائی اتنی آسانی سے تو تم تتلی نہیں پکڑ سکتے. نیچے تمہارے پلے کچھ نہیں، کوئی کلچر تم نے پیدا نہیں کیا، مائنڈ سیٹ تم نے چینج نہیں کیا. کسی کی جو بھی کام کہہ رہے ہیں، جو بھی اعلانات کر رہے ہیں، ان کے پری ریکویزٹس تو آپ نے پورے کیے نہیں. صرف چہرے بدلے، نہ کردار بدلا، نہ طریقے بدلے، نہ روش بدلی. بالکل بالکل سادیہ، انہوں نے گرم گرم منہ میں ڈال رہی ہے. ان کے پیٹ میں وہ جانی نہیں، زبان ان کی جل رہی ہے بہت گرم، بغیر اندھا دھند کسی نے کہہ دیا تجاوزات شروع ہو گئے. اور نہ ان کا کوئی فالو اپ ہے، نہ ان کا کوئی سر پیر ہے. یہ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں آفٹر 2 to 3 years میکسیمم. یہ روز تو دیکھتے ہیں ہم، کارپوریشن کے ٹرکس آئے، انہوں نے ریڑیاں چھابڑیاں تجاوزات اٹھائیں، فٹ پاتھ خالی کرائیں، بھر کے ٹرک چلے گئے. 3 دن کے بعد بازار وہیں کا وہیں ہے، وہ گاند. بالکل کوئی فالو اپ نہیں ہے. اقتصادیات کی یہ بات کرتے ہیں، اقتصادیات کی، اور خدا کا خوف. اچھا جو میں نے کہا یار دیکھو، آپ بھی کہہ رہے ہو، مجھے لوگ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا، میں دیکھتا نہیں، مجھے دیکھنا آتا ہے نہیں. سچی بات یہ ہے، مجھے تو فون نہیں اینڈ سینڈ کے علاوہ آتا. لوگ مجھے فون کر کوئی ادھر ادھر سے بات کر رہے ہیں، میں حیران ہوں. پرسوں سارے اخباروں میں خبر چھپی ہے، IMF کے کوئی ریٹائرڈ
صاحب مسعود موسٹ پرابلی میں مجھے نام اب یاد نہیں آ رہا یہی نام ہے ان کو 2 بار خاص طور پہ جہاز بھیج کے اہتمام کے ساتھ بلایا ادھر اسلام آباد لاہور سے کہ بھائی ہمیں کو عقل دو کو منت اللہ پروگرام یہ وہ ٹھیک ہے اور خوبصورت اچھا میں نے اس کو اپریشیٹ کیا میں نے کہا میرا تو خیال تھا مرے پڑے ہیں سوئے پڑے ہیں بھنگ پی ہوئی ہے لیکن ایٹ لیسٹ دے نو واٹس گوئنگ آن سو اگر وہی بات عمران ان ڈفرینٹ وے کر رہا ہے وہی اس کے لوگ کر رہے ہیں وہی اس کا ووٹر کر رہا ہے وہی اس کا نان ووٹر کر رہا ہے اور وہ پریشانی سے کر رہا ہے خوشی سے نہیں کر رہا ہے تو اچھا اگر وہ میں نے کر دی تو بھائی کون سی قیامت آ گئی اور ایک اور بات ہے میں بت پرست آدمی نہیں ہوں ہر وہ آدمی وہ اللہ معاف کرے میں کسی اور سینس میں یہ بات کر رہا ہوں وہ مسلمان تو دور کی بات وہ انسان بھی نہیں ہے جو ہیرو ورشپ کرے یہ بتوں کی پوجا سے بدتر ہے جب کوئی آدمی ایک لکڑی کے پتھر کے پیتل کے بت کو پوچھتا ہے سادیاں تو اس بت کا دماغ نہیں خراب ہوتا وہ مجھے اور آپ کو ہارم نہیں کرتا جب آپ انسانوں کی پوجا پاٹ شروع کرتے ہو نا پھر بھٹوں کی طرح اس کو مروا بھی دیتے ہو ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے گاٹ یور پوائنٹ سر میں ایک بریک خان صاحب میاں صاحب چودھری صاحب جی میں ایک بریک لے لوں بریک سے واپس آتے ہیں حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت سارے سوالات ہیں پاکستان کی ابھی موجودہ اقتصادی صورتحال کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی آج ٹی وی پہ بھی خبریں چلتی رہیں ان کے اپنے لوگ جو ہیں پارلیمنٹیرینز پاکستان تحریک انصاف کے انفیکٹ جس طریقے سے غیر مطمئن نظر آ رہے ہیں صورتحال جا کس طرف رہی ہے بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید آج پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں جناب حسن نثار صاحب سے حسن نثار صاحب جس طرح عام آدمی کی آپ نے بات کی اور اس کو کنوے کیا جس پہ آپ کہتے ہیں کہ اوور ریاکشن آیا ظاہر ہے ایک غریب شخص جو بڑی مشکل سے اپنا گھر چلا رہا ہے جس کو سبزی دالیں خریدنے میں دوائیاں خریدنے میں ہی دقت ہوتی ہے جن کی قیمتیں اس کو ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہی ہیں بڑھا دی گئی ہیں قیمتیں یہ تمام چیزیں ایز یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ اوبویسلی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ تمام کا تمام ہوم ورک آلریڈی ہوا ہوگا سر اسد عمر صاحب واحد وہ وزیر ہیں جن کو پتا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے تو فائنانس منسٹر میں ہی ہوں گا خان صاحب نے کئی بار اعلان کیا یو تھنک ہی از ٹو اوور ریٹڈ کام نہیں کر سکے اب آ کے وہی چیزیں کر رہے ہیں جو ماضی کے فائنانس منسٹرز کرتے تھے دیکھیں پہلی بات ہے کہ میں نے ان کے جب ان لوگوں نے ٹیک اوور کیا میں نے اپنے پروگرام میں میرا خیال دوسرا ہفتہ تھا میں نے اپنے پروگرام میں میرے مطابق میں نے کہا کہ اسد عمر کا قد بڑا لمبا ہے سمبولک بات ہوتی ہے نا جی میرا اپنا طریقہ ہے بات کرنے کا کہ اس کا قد بڑا لمبا ہے لیکن چیلنج اس کے قد سے بہت لمبا ہے دیٹ واز مور دین انف میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ جائے گی وہ اس کے بس کا کیس ہی نہیں ہے 3 دن پہلے کی بات ہے یہ 2 دن پہلے کراچی میں یہ صاحب گفتگو کر رہے تھے بزنس کمیونٹی سے بتا رہے تھے کہ پرائیویٹ سیکٹر کیا کرتا ہے یہ بندے کو ہوش نہیں یہ کوئی نوکری پیشہ لوگ پاکستان کراچی کی کہ کاروباری ایلیٹ بیٹھی ہے یہ ان کو بتا رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے اکانومی کیا ہوتی ہے ملکوں کے یار یہی تو مطلب یہ جوکروں والا اٹس اے بنچ آف جوکرز اچھا تھوڑی لائٹ بات کرتے ہیں میرے ابھی آپ کے یہ ٹیم کے آنے سے پہلے نا میرے گھر پہ میرے ڈاکٹر ہیں کارڈیولوجسٹ ہیں جاوید سبزواری ان کا فون آیا کہ میں نے اپنے 2 پروگرام دیکھیں میں بہت پریشان ہوں آپ ہائپر ہو جاتے ہو تو وہ اٹس ناٹ گڈ فار یور ہیلتھ وہ چونکہ میرے ڈاکٹر ہیں میری صورتحال سے واقف ہے تو میں ایک لائٹر تھوڑی بات آپ کو کروں ابھی آپ نے بریک سے پہلے ایک جملہ بولا تھا کہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ صورتحال جا کدھر یہ بولا تھا نا آپ نے ٹھیک ہے اس میں مجھے نا شفیق الرحمان صاحب کا ایک افسانہ یاد آیا بہت بڑے مزاح نگار میرے فیوریٹ تھے بچپن میں ٹین ایج تک رہے اب تو خیر ہم مزاح نہیں پڑھتے ہمیں جوکر ہی اتنے مل گئے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں اب کامیڈی کی تو وہ ایک کیریکٹر ایک بچے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ سڑک کدھر جا رہی ہے آپ نے کہا نا صورتحال جا کدھر رہی ہے تو نے کہا کہ بیٹا
بیٹا یہ سڑک جا کدھر رہی ہے؟ تو وہ بچہ معصومیت سے کہتا ہے کہ انکل یہ کہیں نہیں جا رہی، یہ یہی لیٹی رہتی ہے۔ سمجھ گئے ہو نا، یہ سڑک کہیں نہیں جا رہی، صورتحال یہاں بھی کہیں نہیں جا رہی، جب دیکھا یہیں لیٹی ہوتی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہاں، تو یہ سڑک یہیں لیٹی ہوئی ہے۔ ہاں، تو بہرحال یہ اب ان کو ہوش کرنا چاہیے، پاکستان میں قابل لوگوں کی اکانومسٹ کی کمی نہیں۔ اور ایک اور بات، میں کسی اور کو نہیں، میں آپ کے ساتھ ہی شیئر کر رہا ہوں، پاکستان کا پرابلم ہے یہ بڑا، مصرع تو خیر کسی اور معنی میں ہے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہماری دنیا جہان سے ہم بڑے فنکار لوگ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو بکرے کے نرخرے میں پریشر سے پانی ڈال کے وزن بڑھا لیتے ہیں، کیمیکلز ڈال کے ادرک کا وزن بڑھا لیتے ہیں، ہم انتڑیوں، یہ سلاٹر ہاؤسز سے انتڑیاں لا کے ان سے ہم کھانے والا وہ تیل آئل بنا لیتے ہیں، ہم جو ہیں گائے بھینس بکری کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، ہم دودھ بنا لیتے ہیں۔ سو باہر سے اگر آپ کوئی جینیس لاؤ گے بھی، جی پلیز یہ سن لیں، کھوپڑا اپنا استعمال کریں جو ان کے پاس ہے نہیں شاید، وہ ناکام ہو جائے گا۔ وہ اکیڈیمکلی بہت ساؤنڈ ہوگا، ایک بندہ اعلیٰ ترین یونیورسٹی کا پڑھا ہوا وہاں پڑھاتا رہا ہو اور بہت قابل ہو، اس کو پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ حسن نثار کتنا بڑا خبیث اور شیطان ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آنی۔ یہ ایک بلینڈ ہونا چاہیے بنیادی طور پہ۔ جی we don't think that way about you. نہیں، میرے نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اکانومی کیا ہے، بالکل میں اور آپ اکانومی ہے نا اس ملک کی۔ سر لیکن کیا اندر بھی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کو تبدیل کر کے واقعی کوئی کام کرنے والا وہ لے آئیں، باہر سے نہیں لاتے تو؟ نہیں، یہاں دیکھیں مینوفیکچرنگ وغیرہ، یہ میں اور آپ ہی اکانومی ہے نا، اور کیا ہے؟ یہاں فرشتے کو کاروبار کر رہے ہیں، دکانیں چلا رہے ہیں، یہ فیکٹریاں چلا رہے ہیں، مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں، ٹریڈنگ کر رہے ہیں، یہی ہے۔ ان میں سے آج تک کسی کو یہ خیال آیا کہ ملک میں مینوفیکچرنگ کیوں ختم ہوئی ہے؟ چونکہ بھوکے بھیڑیے پڑ جاتے ہیں، یہ مینوفیکچرنگ ہی کھا گئے، ٹریڈنگ شروع کر دی جس میں 2 منشی رکھ کے میں اربوں کی ٹریڈنگ کر سکتا ہوں، مجھے بندے کی لوڑ ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ایل سی کھولنی ہے، صحیح، بالکل، آپ نے امپورٹ کرنا ہے، ایکسپورٹ کرنا ہے، ادھر سے اٹھایا بھیج دیا، ادھر سے لیا امپورٹ، اچھا وہ کھا گئے۔ ان کو حفیظ پاشا صاحب جیسے لوگ موجود ہیں، ڈاکٹر اشفاق حسن ابھی چند ہفتے پہلے میرے پاس، ہاں جی، ان کے ساتھ میری بڑی طویل گفتگو ہوئی ہے، قابل آدمی ہیں۔ پرویز مشرف صاحب کو بھی انہوں نے کافی ہیلپ کیا تھا، اسسٹ کیا تھا۔ تو دیر آر پیپل، اور جو بہت جو جن کا ویسٹ کا بڑا ایکسپوئر ہے، جو بہت اکیڈیمکلی بس ساؤنڈ ہو، ان کا اور ان کا کوئی بلینڈ بنے اور وہ جنرلی اکانومسٹ ہوں۔ عمران کا تو وہ کیس نہیں ہے، تو بھائی تم عقل استعمال کر لو، وہ مارکیٹنگ کا بندہ ہے، وہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا، شوکت عزیز ایک بینکر تھا، یہ اکانومی کے ڈفرینٹ ڈائمینشنز ضرور ہیں۔ ٹھیک، اکانومسٹ ہونے کے لیے آپ کو یو نیڈ ٹو بی اے لٹل ڈفرینٹ۔ سو مطلب ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور بات دیکھو، آپ مجھے پوری طرح بتا دو، مجھے اعتماد میں لو، بتا دو، مجھے امیڈیٹ ری ایکشن تو میرا شاید کوئی اتنا پلیزنٹ نہ ہو، لیکن سکون ہو جائے گا۔ آپ یہ جو کہ سال میں ٹھیک ہو جائے گا، اب ٹھیک ہونے جا رہا ہے، مستقبل بڑا روشن، 70 سال سے یہی تو سن رہے ہیں۔ تم کو نیا راگ سناؤ نا، کہو نہیں۔ 2 سال اگر لیڈر ہو، اگر تمہارے اندر لیڈرشپ کوالٹی ہے، دیکھو بات سنو، 2nd ورلڈ وار میں جاپان کے ایمپرر نے، وہ تو جرنیل تو لڑنا چاہ رہے تھے، جاپنیز بڑی زبردست قوم ہے، تو اس نے کہا نہیں، تو اس نے تقریر کی، تو اس نے کہا کہ اپنے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے، تو اس نے کہا کہ مائی ڈیئر کنٹری مین، لیٹس تھرو دی آرمز اینڈ پک اپ دی ٹولز، یعنی شکست کا وہ ہتھیار پھینکنے کا دے رہا ہے، لیکن سبحان اللہ کیا کیلیبر ہے۔ تو ہمت کرو، حوصلہ کرو، کہو نہیں بھائی میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے جتنا اندازہ تھا اس سے کئی گنا زیادہ گمبھیر صورتحال ہے، اور یہ 2-3 سال
پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑے گا, تم بھی باندھو میں بھی باندھتا ہوں, میرے ساتھی بھی باندھیں گے, اور I'll make sure. ان کے تو سکینڈلز آنے شروع ہو گئے ہیں. صحیح. میں اگر آپ پسند کرو تو میں بات کر کے ان صاحب سے جنہوں نے مجھے سنوایا ہے, اگلی بار آپ کو وہ کیسٹ بھی دے دوں. یہ ان کے بس کا کھاتا مجھے لگتا نہیں, یہ بلف کر رہے ہیں قدم قدم پہ, چلاکیاں دکھا رہے ہیں. سر ان کے یہ اس طرح چلنا نہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں یعنی کرپشن سے ریلیٹڈ, پیسے بنانے سے, جس طرح ہم ماضی میں دیکھتے آئے ہیں, کک بیکس, کمیشنز, اس طرح کی آپ جی بات کر رہے ہیں؟ ادھر بھی, اچھا, ادھر بھی نا وہ جیسے کہتے ہیں نا وارمنگ اپ, جو میں نے مہنگائی کے بارے میں لکھا تھا جس پہ بڑی کھپ پڑی ہے. بالکل, کہ مہنگائی جو ہے ابھی نیند سے بیدار ہوئی ہے, اس نے صرف انگڑائی لی ہے, اور یہ مہنگائی نہیں ہے, یہ مہنگائی کا پرومو چل رہا ہے. سر اگر آپ بتانا پسند کریں کس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, کون سے وہ شخص ہیں؟ نہیں ایسے نہیں, میں جنہوں نے مجھے وہ سنائی ہے میں ان سے اجازت لے لوں. ٹھیک ہے, بہت بڑے کاروباری ہیں وہ, میں ان کا پھر نام بھی لوں گا, بندہ بھی بتاؤں گا. مطلب یہ کیا ہے, میرے منہ سے بات نکل گئی ہے تو مجھے صحیح ہے, میں چیک کر کے ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ جو خیال کیا گیا تھا کہ بالکل بھی کوئی مال نہیں بنائے گا, کوئی کک بیکس نہیں ہوں گے, کمیشنز نہیں ہوں گے, وہاں پہ بھی چیزیں جو ہیں وہ جانا شروع ہو گئی. اور خان صاحب کا ہر چیز آپ نے جس طرح سے کہا کہ سٹیک پر ہے, خان صاحب کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ ارد گرد نہیں ہے ہی. دیکھیں بات سنیں, سٹیک پہ یا تو پاکستان, اللہ اسے سلامت رکھیں, وہ تو رہے گا, یا عمران سٹیک پہ ہے. یہ آئے ہیں, ان کا ٹولہ شلہ لگ گیا ہے, بس ٹھیک ہے, لگے لگے رہے ہیں جتنے دن ہیں. وہ جو اس نے کہا تھا نا کہ ہنوز دلی دورست کرتے کرتے حلوہ کھاتے کھاتے دشمن آ چڑھا, تو وہ گداگر سا آدمی تھا جس کو انہوں نے دیکھا کہ جی صبح جو پہلا بندہ آئے گا بادشاہ بنا دیں گے. اس نے اپنی گدڑی اٹھائی, اس نے کہا جی السلام علیکم, وہ روانہ ہو گئے. یہ چلے چلے جائیں گے, ان کا کیا ہے بیچاروں کا. ٹھیک, یہ تو عمران ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, جس کے آگے کوسچن مارک بہت بڑا. سر یہ جو جب سے آپ نے یہ ان کو جب کیا کہنا چاہیے, میں تو یہ کہوں گی کہ آئینہ دکھایا کہ بھائی یہ آپ کر رہے ہیں, یہ چیزیں آپ نے نہیں کہی تھیں, یہ ایکسپیکٹیشنز تھیں, اس کے برعکس آپ کام کر رہے ہیں. تو تب سے لے کے ابھی تک آپ سے پاکستان تحریک انصاف کے کسی شخص نے رابطہ بھی نہیں کیا کہ حسن نثار صاحب گائیڈ کر دیں, کچھ بتا دیں کہ کیا غلطی ہو گئی, کہاں غلط کر رہے ہیں, اگر اتنی سمجھ ان میں نہیں ہے بتائی دیں. نہیں میرے ساتھ تو بڑے رابطے ہیں. اچھا, وہ رابطے شابطے, لیکن پتہ نہیں ان کو پتہ ہے کہ نہیں. عمران نے تو کہ مجھے بہت زیادہ ہی, میں تو شاید اس کو اتنا نہیں جانتا جتنا وہ مجھے جانتا ہے, اور اسے پتہ ہے کہ یہ کوئی منسنگ آف ورڈز کا بندہ نہیں ہے, اور ہی نو دیٹ ویری ویل. تو مجھے میسج بڑے کہ جی فون, تو یہ میرے پاس تو فون ہی نہیں ہے. اور یہ میں غلط بیان ہی نہیں کر رہا, جنرلی I don't carry a phone. نہیں, I know that. میں I live in a basement. I live in a basement. یہاں ہم نے حماقت کی, ہم نے SRC سارا سیمنٹ کرایا ہے, اس میں تو سگنلز تو گھس ہی نہیں سکتے. تو اگر فون کام ہی نہیں کرتا تو میں نے رکھ کے کیا کرنا ہے, میرے وہ فون شون ہے نہیں. باقی وہ لینڈ لائنز وغیرہ جن کے پاس ہیں انہوں نے رابطے کیے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہی باتیں تو آپ کرتے رہتے ہو. جی, اور اگر خان صاحب آپ کو بلاتے ہیں, وزیر اعظم صاحب بلاتے ہیں مشاورت کے لیے, مشورے کے لیے, تو would you go? آپ سن لو, میں اس کی مثال سن لو, آپ کو جواب مل جائے گا. جی, مجھے چیف منسٹر جو ہے ہمارے بزدار صاحب, یہ کچھ دیر پہلے کی بات ہے, فون آیا جی, میں نے کہا آنا ہے, میں نے کہا جی بسم اللہ آ جاؤ. پھر فون آیا جی مجھے پرائم منسٹر نے بلا لیا, میں نے کہا جی چلے جاؤ. پھر فون آیا ایک دن کہ جی میرے ساتھ کھانا کھائیں, میں نے کہا میں نہیں کھایا کرتا کیونکہ میں کہیں جایا ہی نہیں کرتا. جی, یہ دیکھیں میں آپ کے پروگرام میں ایک بات کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر یہ چند دن پہلے کی بات ہے, میرا خیال ہارڈلی 10 days, جس دن انہوں نے بہاول پور جانا تھا اس سے ایک دن یا اسی دن کی بات ہے. فاروق حبیب جو ہیں, جی جی, MNA PTI کے ینگ مین, ہی از فرام لائل پور, جی, ان کا فون آیا. تو میں نے کہا کیا حال ہے, وہ ایک دن پہلے ہو گئے تھے, یہ CM صاحب بات کریں گے. میں نے کہا جی کراؤ, میں نے آنا ہے. میں نے کہا جی آ جانا. مطلب میں 25 سال ہو گئے, I don't go to people. ٹھیک, میں بنی گالا بھی سارے عرصے میں 2-4-3 دفعہ عمران آیا ہوگا, میں 4 دفعہ چلا گیا ہوں گا. ادروائز سب وہی تھا جو آن چودھری
وہ ہی از ون آف دی ایڈوائزر پنجاب گورنمنٹ کا, کبھی کبھی فون کر لیتا ہے وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ وہ حسن بھائی ادھر پتہ نہیں وہ کیا فلانا ریسٹورینٹ, یہ ایم عالم کے یہاں 1 2 3 عمران کے فیوریٹ ہیں, تو میرے پاس ٹائم ہوتا تھا تو میں چلا جایا کرتا تھا. بلّہ اللہ خیر سے. رائٹ, ایک میرا جانا جونا کیا ہے, جنرلی آئی ڈونٹ سوشلائز. یو ڈونٹ سوشلائز, ٹھیک ہے, آپ سے رابطہ کیا ہے, آپ نے بتا دیا. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ہم ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. حسن نثار صاحب سے آج ہم بات کریں. حسن نثار صاحب, آپ یقینی طور پہ خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے جو چیزیں غلط ہیں ان پر تنقید بھی کر رہے ہیں. آپ نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ جی عمران خان جو ہیں وہ لوگوں کے لیے, اس ملک کے عوام کے لیے ایک ہوپ کے طور پہ سامنے آئے. نواز شریف, زرداری صاحب, دونوں پارٹیز کے حوالے سے جو آپ کی اوپینین ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. خدا نخواستہ عمران خان اگر ناکام ہوتے ہیں تو اس ملک کے عوام کے پاس چوائس کیا ہے؟ اچھا ایک منٹ, میں آپ کا جو آخری جملہ تھا بریک سے پہلے میں اس کو کریکٹ کر دوں. اچھا اس کا ایک اور سن لیں. یہ چند دن پہلے یہاں علی ڈھلوں ہیں میرے چھوٹے بھائیوں کی طرف, اس کی کتاب کا فنکشن تھا. وہ میرے مینیجر نے مجھے بتایا کہ جی ان کے بندے کا فون آیا ہے, فواد صاحب آنا چاہ رہے ہیں. خیر باقی بات کیا کرنی چھوڑے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. 5 ساڑھے 5 بجے کا ٹائم ہوا. 5:30 بجے مجھے اس کا عاصم کا, میرے مینیجر کا فون آتا ہے اوپر سے نیچے لینڈ لائن پہ کہ جی وہ کہہ رہے ہیں میں 15 منٹ لیٹ ہو جاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اتفاقاً ٹی وی پہ میری نظر پڑی تو یہ پتہ نہیں کسی جگہ نا اس کی علی ڈھلوں کی کتاب کے فنکشن سے خطاب کر رہا تھا. تو آئی ٹولڈ مائی مینیجر, میں نے اس کو فون کر کے کہو میری طرف نہ آئے. جھوٹ بول رہا ہے وہ. 15 منٹ میں کیسے آئے گا وہ تو ابھی تقریر کر رہا ہے. 2 منٹ بعد بھی نکل آئے. تو یہاں تک آتے آتے میرے گھر تک, میں نہر پہ وہ جو شوکت خانم کی طرف جائیں یہ اچھا رابطہ ان کے لوگ کر رہے ہیں, اور کہا گیا ہے مجھے کہ جی وہ فون کریں گے, فون سن لیں. میں نے کہا میرے پاس فون ہی نہیں ہے, تو میں نے کیا سننا. اچھا میں نے کہا میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں. کوئی آج ہارون نے بھی لکھا ہے اور آصف عفان, یہ دنیا کے کالمسٹ ہیں روزنامہ دنیا کے, انہوں نے بھی وہ تھوڑا اچھا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی یہ دنیا جس دن خالق و مالک و رازق نے لپیٹنی ہوگی سب تو لپیٹ دے گا بے شک. اس سے پہلے یہ چلتی رہے گی. بڑے بڑے آئے, یہ تو کوئی مطلب یہ تو ڈیسیملز بھی نہیں ہیں بنی نوع انسان کی تاریخ کے, تو اشاریے فل سٹاپ بھی نہیں ہے. تو وہ چل رہی ہے دنیا, اچھی بری جیسی ہے چل رہی ہے. اچھا چلتی رہے گی. چوائسز جو ہیں اوبیس ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے, دیکھیں بات سنیں, میں دیانتداری سے, لوگوں کو کئی باتیں اچھی نہیں لگتی چونکہ آؤٹ آف باکس تھنکنگ کا رواج نہیں ہے, گھسے ہوئے ہیں ڈیموکریسی پارلیمانی, یہ مارتے رہتے ہیں, پتہ کچھ نہیں ہوتا. ہیومن رائٹس, اب یہ اس کے ہیومن رائٹس کیا ہونے تھے قصور والے, وہ بچی زینب والا یا اس طرح کے لوگوں کے, وہ ہیومن رائٹس ہیومنز کے ہوتے ہیں, انسانی حقوق انسانوں کو ہوتے ہیں. پہلے ثابت کرو تم انسان ہو. اچھا اسی طرح نا یہ نئی بات یہاں ہضم نہیں ہوتی. میں جو بات کرنے لگا ہوں میں اس لیے تمہید باندھی ہے کہ میں وہ بات درد دل سے, کنسرن سے اور بقائمی ہوش و حواس کر رہا ہوں. یہ جو آئین شائن ہے نا, اس کو کچھ دیر کے لیے آپ کو ریسٹ دینا پڑے گا. I have to wind up here. حسن نثار صاحب بہت بہت شکریہ آج پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow. انشاءاللہ اجازت دیجیے. خدا حافظ.